मदीना से कोई 1.5 कोस के फासले पर एक छोटी सी बस्ती की मस्जिद में सुबह की नमाज के बाद शेख अहमद बिन हसन कुरान और हदीस का दर्स दे रहे थे। ताहिर बिन यूसुफ मस्जिद में दाखिल हुआ और शेख की तरफ देखने लगा। ताहिर की उम्र कोई 22 साल के करीब थी। उसके दराज कद, सडोल जिस्म और हसीन चेहरे में गायत दर्जा की शौकत और दिल फरेबी थी। निगाहों में अकाब किसी बेबाकी उसकी जहानत की आयनादार थी। अहमद बिन हसन ने सवाल किया, तैयार हुआ है? जी हाँ, मैं अम्मी जान से रुखसत हो आया हूँ। अहमद बिन हसन ने शागिर्दों को रुखसत किया और उठकर नौजवान के साथ मस्जिद से बाहर निकल आए। मस्जिद के दरवाजे से बाहर शेख का एक नौकर घोड़ा लिए खड़ा था जो सफ़र के लिए ज़रूरी सामान से लैस था। अहमद बिन हसन ने घोड़े की गर्दन पर थपकी दी। घोड़े ने गर्दन उठाई, कान खड़े कर लिए और अगला सुम ज़मीन पर मारने लगा। अहमद बिन हसन ने मुस्कुराते हुए ताहिर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा घोड़ा कह रहा है कि धूप तेज़ हो रही है, हमें जल्द रुखसत करो। ताहिर, मेरे जहन में इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं जो मैं तुमसे बार बार पहले नहीं कह चुका। बगदाद तुम्हारे लिए एक नई दुनिया होगी। वहाँ तुम जैसे नौजवानों के लिए बनने और बिगड़ने के हज़ारों सामान मौजूद हैं। चाहो तो उस बाग के कांटों से उलझ कर रह जाओ, चाहो तो अपना दामन महकते हुए फूलों से भर लो। बगदाद खूबियों और बुराइयों का मरकज़ है, लेकिन अब बुराइयां ज़्यादा हो रही हैं और खूबियां कम। तुम्हें कई तलखियों का सामना करना पड़ेगा और कई हौसला शिकन मराहल से गुजरना होगा। काजी फ़खरुद्दीन मेरा ख़त पढ़कर यकीनन तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे और मुमकिन है कि उनकी मदद से तुम दरबार खिलाफत तक रसाई हासिल कर सको। दरबार खिलाफत पर तुर्क और ईरानी उमरा का गलबा है। वो तुम्हारा रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर भरोसा है। तुम इल्म के गहरे दरियाओं की सैर कर चुके हो। मदीने के बेहतरीन दिमाग तुम्हारी जहानत पर रश्क करते हैं। मोमिन की ज़िंदगी का दूसरा जोहर सिपागिरी है और तुम तलवार से खेलना भी जानते हो। इस वक्त आलमे इस्लाम को तुम्हारे इल्म से ज़्यादा तुम्हारी तलवार की ज़रूरत है। बगदाद में काजी फ़खरुद्दीन तुम्हारे लिए बेहतरीन रहनुमा साबित होंगे। अगर उनके वसीले से तुम कोई बुलंद मर्तबा हासिल कर लो तो ये बात याद रखना कि अमारत का नशा बुरा होता है। खुदा की खुशनुदी को खलीफा की खुशनुदी पर मुकद्दम समझना और हमेशा ख्याल रखना कि तुम अब्दुल मुल्क बनने के लिए नहीं, अब्दुल्लाह बनने के लिए पैदा हुए हो। अपनी दौलत के लिहाज से तुम बगदाद के अमीर तरीन आदमियों में शुमार किए जाओगे। मैंने इन जवाहरात में से एक हीरा एक जोहरी को दिखाया था और उसने मुझे बताया था कि इसकी कीमत 10,000 दिनार से कम नहीं। मैंने इनमें से 5 बड़े बड़े हीरे रख लिए हैं, वो मेरे पास अमानत रहेंगे। इसके अलावा मैंने तिजारत में तुम्हारा हिस्सा रखा था। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक बाग खरीद लूँ। नौजवान ने कहा, मुझे आपने मजबूर किया है, वरना मैं तो इतनी दौलत साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं समझता। शेख ने कहा, इसके मुतल्लिक काफ़ी बहस हो चुकी है और बगदाद जाकर तुम्हें महसूस होगा कि मेरी राय सही थी। हाँ, इस दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ तुम्हारे पास सलाहुद्दीन की तलवार है और तुम उसका हक अदा करना जानते हो। अब चलो, तुम्हें देर हो रही है। अमीन कहाँ है? वो मेरे साथ जाने पर बज़िद था। मैंने नौकर के साथ शहर भेज दिया है। घोड़े की बाग पकड़ते हुए ताहिर ने मुसाफहे के लिए शेख की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शेख ने मुसाफहे की बजाय अपने हाथ फैला दिए और आगे बढ़कर नौजवान को गले लगा लिया। मेरे बेटे, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, तुम्हारी जुदाई हमारे लिए बहुत सब्र आजमा होगी। खुदा तुम्हारे नेक इरादों में बरकत दे। अहमद से बगलगीर होने के बाद नौजवान ने खुदा हाफिज़ कहकर मुसाफहे के लिए दोबारा हाथ बढ़ाया, लेकिन अहमद ने कहा, तुम घोड़े पर सवार हो जाओ। नहीं, मुझसे ये गुस्ताखी नहीं हो सकती। ये कहकर नौजवान ने घोड़े से उतरने की कोशिश की, लेकिन शेख ने अपने हाथ से रोकते हुए कहा, बेटा, मुझे एक मुजाहिद के घोड़े की बाग पकड़ने की सआदत से महरूम ना करो। अगर सदीक़े अकबर उसामा बिन ज़ैद के घोड़े की बाग थामकर अपना सिर मुबारक फ़ख्र से ऊंचा कर सकते थे तो मुझे भी आज अपनी खुशबख्ती पर नाज है। बुढ़ापे में मेरे नहीफ हाथ अगर तलवार नहीं उठा सकते, लेकिन इनमें तुम्हारे घोड़े की बाग थामने की कुव्वत अभी बाकी है। खुशबख्त है वो कौम जिसके अफराद जवानी में तलवारों से खेलते हैं और बुढ़ापे में अपने बच्चों के घोड़ों की बाग पकड़कर उन्हें मैदान जंग का रास्ता दिखाते हैं। अहमद बिन हसन ताहिर के घोड़े की बाग पकड़े हुए नखलिस्तान से बाहर निकले। वो कुछ दूर उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन ताहिर ने कहा, आप ज़्यादा तकलीफ़ ना कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए।
احمد بن حسن نے گھوڑے کی باگ طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، طاہر، میں نے سنا ہے کہ بغداد کے درختوں کی چھاؤں بہت ٹھنڈی ہے، بیٹا وہاں جا کر سو نہ جانا اور وہاں زید کا خیال رکھنا، وہ بہت سیدھا آدمی ہے، بغداد کے امراء کے ہوشیار اور چالاک نوکروں سے اس کا مقابلہ نہ کرنا، اس کی سادگی کبھی کبھی حماقت کی حد تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کی بہادری اور ایثار اس کی ہر کوتاہی کی تلافی کرتا ہے۔ طاہر نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میں اسے اپنا بہترین دوست سمجھتا ہوں۔ احمد بن حسن نے خدا حافظ کہہ کر گھوڑے کی باگ چھوڑ دی۔ طاہر بن یوسف اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب صلاح الدین ایوبی کی تلوار عالم اسلام کی طرف یورپ کی عیسائی طاقتوں کی یلغار روکے ہوئے تھی۔ گزشتہ صدی میں ترکان سلجوق نے ایک طرف بغداد کے عباسی خلفاء کی قیادت میں آرمینیا، ایشیائے کوچک اور شام میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی، اور دوسری طرف بازنطینی سلطنت سے بحیرہ روم کے بہت سے ساحلی علاقے چھین لیے تھے۔ 463 ہجری میں سلجوقی ترکوں نے بازنطینی افواج کو بلاسجرو کے مقام پر فیصلہ کن شکست دی۔ یورپ کے بادشاہ سلجوکیوں کی تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے پوپ کی طرف سے فقط ثواب آخرت کا وعدہ کافی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں دنیا کی منفعت کے لیے سلجوکیوں سے نبرد آزما ہونا شکار کے لیے عقاب کے گھونسلے میں ہاتھ ڈالنے سے کم خطرناک نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں ایک فرانسیسی راہب اٹھا اور اس نے اچانک یورپ کے عوام کو عالم اسلام کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس راہب کا نام پطرس تھا۔ اس نے صلیب اٹھائی اور گدھے پر سوار ہو کر تمام یورپ کا چکر لگایا۔ اس کے پھٹے پرانے لباس اور ننگے پاؤں سے مظلومیت برستی تھی۔ اس کی نگاہوں میں انتقام کی چنگاریاں تھیں اور زبان پر زہریلے نشتر تھے۔ وہ جہاں جاتا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ ارض مقدس پر سلجوکیوں کے مظالم کی فرضی داستانیں بیان کرتا، خود روتا اور دوسروں کو رلاتا۔ عوام اس کی ہر تقریر کے اختتام پر صلیب کی حرمت کے لیے قربان ہو جانے کی قسمیں کھاتے۔ عوام کا جوش و خروش دیکھ کر یورپ کی ہر چھوٹی اور بڑی سلطنت کے حکمران عالم اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہلال کے خلاف صلیب کی تمام قہرمانی قوتیں یکجا ہو چکی تھیں، لیکن ملک شاہ کی وفات تک یہ سیلاب رکا رہا۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت ٹکڑے ہو گئی۔ اس کے تنزل کی رفتار ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کے تنزل کی رفتار سے بھی زیادہ تھی۔ 7 سال کے عرصے میں مغرب کی طرف عالم اسلام کا وہ دفاعی مورچہ جسے یورپ کی عیسائی سلطنتیں ناقابل تسخیر سمجھتی تھی، خود بخود ٹوٹ گیا۔ 491 ہجری میں عیسائیت کا سیلاب عالم اسلام پر امڑ آیا۔ بغداد میں سلطنت عباسیہ نے ترکان سلجوق کے زوال پر اطمینان کا سانس لیا، لیکن وہ عیسائیت کے خوفناک سیلاب کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ لیکن 1 سال کے اندر عیسائیوں نے سلجوکیوں کی رہی سہی طاقت کچل ڈالی اور یروشلم کے علاوہ شام کے بہت سے شہروں اور بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا، اور فلسطین اور شام کے چند علاقے ملا کر ایک عیسائی سلطنت قائم کر دی۔ یہ سلطنت عالم اسلام کے سینے پر ایک خنجر تھی۔ تقریباً 50 سال کے بعد عالم اسلام کا مدافعانہ جذبہ عماد الدین زنگی کی شخصیت میں نمودار ہوا، اور اس کے جان توڑ حملوں نے صلیب کے علم برداروں کے دلوں میں غازیان اسلام کی پرانی ہیبت زندہ کر دی۔ بغداد کے عباسی خلیفہ کی طرف سے ابتدا میں اس کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور اس کی شجاعت کی داستانیں سن کر مختلف اطراف سے عالم اسلام کے ہزاروں سرفروش اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ لیکن سلطنت کے اندرونی خلفشار کے باعث وہ اپنا کام پورا نہ کر سکا، اور ارض مقدس میں عیسائی سلطنت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھتے بجھتے ہوئے بچ گیا۔ لیکن سن 584 ہجری میں مصر میں صلاح الدین ایوبی کا اقتدار اس چراغ کے لیے ہوا کا آخری جھونکا ثابت ہوا۔ ارض مقدس پھر ایک بار غازیان اسلام کے سمند اقبال کے بوسے لے رہی تھی۔ یورپ کی عیسائی طاقتوں کو صلاح الدین ایوبی کی تلوار سلجوکیوں کی تلواروں سے کہیں زیادہ خطرناک نظر آنے لگی، اور فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کے علاوہ یورپ کی تمام عیسائی سلطنتیں اپنی ٹڈی دل افواج کے ساتھ مشرق میں عیسائیت کے اقتدار کے گرتے ہوئے ستونوں کو سہارا دینے کے لیے موجود ہوئیں۔ خلافت عباسیہ نے اب کی بار بھی براہ راست اس جنگ میں شرکت نہ کی، لیکن صلاح الدین ایوبی کی شجاعانہ کارناموں نے جلد ہی عالم اسلام کو اس کا گرویدہ بنا دیا۔ یورپ کی بے شمار افواج کی یہ لغار سے باخبر ہو کر عرب، عراق اور ترکستان سے کئی سرفروش یکے بعد دیگر صلاح الدین ایوبی کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ مدینہ کے چند اور نوجوانوں کی طرح صلیب کے مقابلے میں ہلال کا پرچم بلند رکھنے کا جذبہ احمد بن حسن کو بھی مدینہ سے فلسطین لے گیا۔
ہلال و سلیب کے معمولی مارکوں میں احمد بن حسن ایک گمنام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوتا رہا۔ اس کے رسالے کے افسر اس کی شجاعت کے معترف تھے، لیکن وہ خود اعتمادی جو احمد بن حسن کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھی، ایک مدت تک اس کے راستے میں رکاوٹ بنی رہی۔ بڑے سے بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے بھی وہ اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اس کے دستے کا سالار ایک ترک تھا اور وہ اس کی خود اعتمادی کو اس کی خود پسندی سے تعبیر کرتا تھا۔ ایک شاندار فتح کے بعد رات کے وقت صلاح الدین ایوبی کی افواج ایک وسیع میدان میں ڈیرا ڈالے پڑی تھی۔ ایک طرف زیتون کے چند درختوں کے قریب احمد بن حسن کے دستے کا ترک سالار چند سپاہیوں اور افسروں کی مجلس میں گزشتہ لڑائی کے واقعات پر تبصرہ کر رہا تھا۔ احمد بن حسن کہاں ہے؟ اس نے اچانک ایک سپاہی سے سوال کیا۔ سپاہی نے جواب دیا، وہ درخت کے نیچے مشال کے سامنے بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ ترک افسر نے کہا، اگر اسے کتابیں پڑھنے کا اس قدر شوق نہ ہو تو وہ ایک اچھا سپاہی بن سکتا ہے۔ پرسوں وہ سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس نے 5 نصرانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ احمد ہے، لیکن یہ کتابیں اسے ناکارہ بنا دیں گی۔ ایک نوجوان جو اب تک خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا بول اٹھا، ہو سکتا ہے کہ وہ محض ایک سپاہی بننے کی بجائے کسی فوج کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوا ہو۔ ایک عام سپاہی شاید تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ کرے، لیکن ایک سالار کتابوں کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ترک افسر نے نوجوان کے الفاظ کی تلخی کو ایک بلند قہقہے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو اہل بغداد سب کے سب سالار ہیں، یہ وہ فقط کتابیں پڑھتے ہیں؟ نوجوان نے جواب دیا، یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ اہل بغداد کتاب کے ساتھ تلوار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ عالم اسلام کا ہر سپاہی ان کی قیادت میں لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا۔ مشال کی روشنی سے دور ہونے کے باعث ترک سالار اپنے مخاطب کو پہچان نہ سکا۔ اس نے ذرا ترش لہجے میں کہا، یہ احمد بن حسن کا دوسرا ساتھی کہاں سے آ گیا؟ بھائی آگے آ جاؤ۔ نوجوان کونے سے اٹھ کر سالار کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سالار نے کہا، ارے یوسف، آج تمہاری زبان کیسے کھل گئی؟ بیٹھ جاؤ، میں ہر بہادر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ تم نے پہلے ہی مارکے میں ہم سب کو اپنا معترف بنا لیا، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ یہاں کی رائے عامہ اہل بغداد کی ستائش کو پسند نہیں کرتی۔ یوسف نے سنجیدگی سے جواب دیا، بات کرتے وقت میرے ذہن میں رائے عامہ نہ تھی، آپ تھے، اور اہل بغداد کو اس وقت تعریف کے قابل سمجھتا ہوں، نہ میں ان کی تعریف کی ہے۔ ان کا ذکر ضمناً آ گیا تھا۔ اصل موضوع یہ تھا کہ سپاہی کو علم سیکھنا چاہیے یا نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تلوار ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے جس کے لیے علم کی باغ کی ضرورت ہے۔ بغداد والے فقط باغ کو سنوار رہے ہیں، ان کے پاس گھوڑا نہیں۔ سالار نے پوچھا، اور ہمارے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یوسف نے جواب میں پوچھا، ہمارے سے آپ کی مراد اپنی ذات ہے یا صلاح الدین ایوبی کی فوج ہے؟ ترک افسر نے اس سوال سے پریشان ہو کر گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے کہا، باتوں میں یہ نوجوان احمد بن حسن کا بھی استاد معلوم ہوتا ہے، اسے بھی بلاؤ۔ ایک سپاہی اٹھ کر احمد بن حسن کو اپنے ساتھ لے آیا۔ ترک سالار نے کہا، احمد، پرسوں تم سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے، مجھے تم سے ہرگز یہ توقع نہ تھی، بیٹھ جاؤ۔ احمد بن حسن نے جواب دیا، آپ کو اپنے سپاہیوں سے بڑی توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ ترک افسر نے قدرے کھسیانہ ہو کر کہا، تمہارا یوسف سے تعارف ہوا ہے یا نہیں؟ یہ تمہارے نئے رفیق ہیں۔ احمد نے جواب دیا، میں ان سے متعارف ہو چکا ہوں۔ کیا پڑھ رہے تھے آج؟ میں خالد بن ولید کی فتوحات پڑھ رہا تھا۔ ترک افسر نے سوال کیا، بھلا خالد بن ولید کی فتوحات زیادہ ہیں یا ہمارے سلطان کی؟ میرے خیال میں اس زمانے کی جنگیں موجودہ جنگوں کے مقابلے میں معمولی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ احمد بن حسن نے جواب دیا، آپ کا خیال عام طور پر صحیح نہیں ہوتا۔ میں بے علمی کو قابل معافی سمجھتا ہوں، لیکن ریاکاری کو قابل معافی نہیں سمجھتا۔ آپ سلطان کے سامنے ایسی باتیں کر کے شاید انہیں خوش کر سکے، لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کو کتابوں سے نفرت ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کو ایک مسلمان ماں نے خالد اعظم کی فتوحات کے حالات نہ بتائے ہوں، اور آپ کو فخر اور احترام کے ساتھ ان مجاہدین کے نام لینا نہ سکھایا ہو جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتھرے اوڑھ کر کیسر و کسرہ کے تاج رون ڈالے تھے۔ خالد بن ولید کے زمانے میں اکثر جنگیں ایسی تھیں جن میں اسلام کی ایک تلوار کے مقابلے میں دشمن کی 10 تلواریں ہوا کرتی تھیں۔
میری باتوں سے آپ کو تکلیف ضرور ہوگی، آپ میرے سالار ہیں، میدان جنگ میں آپ کا ہر اشارہ میرے لیے حکم ہے، لیکن وہ بھی اس لیے نہیں کہ میں آپ کی یا سلطان صلاح الدین کی خوشنودی چاہتا ہوں، اور سلطان کا احترام اگر میرے دل میں ہے تو محض اس لیے کہ وہ بھی میری طرح اسلام کے ایک سپاہی ہیں۔ اس قسم کی غلط بیانی سے تاریخ کا ایک طالب علم شاید گمراہ ہو سکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سلطان کے سامنے اس قسم کی ناجائز خوش آمد ان میں خود پسندی کا وہ جذبہ پیدا کر دے جس کے باعث خلفائے بنی عباس اسلام کے لیے ایک عضو معطل بن چکے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کی بہت سی توقعات سلطان صلاح الدین ایوبی سے وابستہ ہیں، اس لیے آپ ابھی سے انہیں خالد اور ابو عبیدہ کا ہم پلہ ثابت کر کے مستقبل سے بے نیاز کر دینے کی بجائے ان کے لیے یہ دعا کریں کہ وہ بڑی سے بڑی منزل پر پہنچ کر بھی یہ محسوس کریں کہ ابھی ان کے سفر کی ابتدا ہوئی ہے۔ احمد بن حسن کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک درخت کی آڑ سے ایک نقاب پوش نمودار ہوا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، خدا صلاح الدین کو عالم اسلام کی نیک توقعات پورا کرنے کے قابل بنائے اور اسے خوشامدیوں سے محفوظ رکھے۔ اجنبی کی آواز میں غصہ اور ہیبت اور جلال تھا۔ سامعین بدحواس ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے مشال کی روشنی کے قریب پہنچ کر چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ ترک افسر سراسیما ہو کر بولا، سلطان! سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان صلاح الدین نے ترک افسر سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے تمہاری باتیں سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن تم جاہل ہو۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آئندہ 6 ماہ تک فرصت کے اوقات میں اپنے ساتھیوں سے بالکل الگ بیٹھ کر تاریخ پڑھا کرو گے۔ 6 ماہ بعد میں تمہارا خود امتحان لوں گا۔ اگر تم نے میری تسلی کر دی تو تمہیں ترقی دی جائے گی، ورنہ تنہائی میں بیٹھنے کی سزا اور بڑھا دی جائے گی۔ اور تم دونوں ادھر آؤ۔ سلطان نے احمد بن حسن اور یوسف کی طرف اشارہ کیا۔ احمد اور یوسف آگے بڑھ کر سلطان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں مدینہ سے آیا ہوں، احمد بن حسن نے جواب دیا۔ سلطان یوسف کی طرف متوجہ ہوا، وہ بولا، میں بغداد سے آیا ہوں۔ تم میری فوج میں کب شریک ہوئے؟ احمد نے جواب دیا، مجھے قریباً 6 ماہ گزر گئے ہیں اور یوسف کو کوئی 5 دن۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، تم میرے متعلق غلط توقعات ظاہر کرنے کے مجرم ہو، تمہیں کیا سزا دوں؟ احمد نے کہا، اگر آپ میری تمام باتیں سننے کے بعد بھی مجھے مجرم قرار دیتے ہیں تو میں اپنی صفائی پیش نہیں کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیار کے ساتھ احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سردست، میں تمہاری زبان سے متاثر ہوا ہوں۔ مجھے تمہاری سپاہیانہ صلاحیتوں کا صحیح علم نہیں، اس لیے تمہیں 12 دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں۔ اور یوسف، تمہاری آواز میں ایک سپاہی کسی خود اعتمادی ہے۔ ممکن ہے تم آگے چل کر اپنے آپ کو بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل ثابت کر سکو، لیکن سرے دست تمہیں 5 دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں۔ تم دونوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے دل میں فقط جواں مردی اور شجاعت کی عزت ہے، خوشامد کی نہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید کے متعلق شاید میں اپنے جذبات کی صحیح ترجمانی کر سکوں۔ کاش میں مصر کا سلطان ہونے کی بجائے اسلام کے مجاہد اعظم کی فوج کا ایک معمولی سپاہی ہوتا۔ میرے لیے نہ صرف وہ مجاہدین بلکہ وہ لوگ بھی قابل رشک ہیں جنہوں نے عراق اور شام کے میدانوں میں خالد اعظم کی افواج کے سواروں کو گرد کے بادلوں میں روح پوش ہوتے دیکھا تھا۔ میں اپنی ذات سے غازیان اسلام کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو جانے والی ایک بڑھیا کا درجہ بلند سمجھتا ہوں۔